बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 195 फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमाल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़िन फल्लज़ीना हजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़तालू व क़ुतिलू ला उकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व ला उदख़िलन्नहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु सवाबम मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। तर्जुमा। तो कबूल फरमा ली उनकी इल्तिजा उनके परवरदिगार ने और फरमाया कि मैं ज़ाया नहीं करता किसी अमल करने वाले का, तुमसे ख्वाह मर्द हो या औरत। बास तुम्हारा जुज है, बास की तो वो जिन्होंने हिजरत की और निकाले गए अपने वतन से और सताए गए मेरी राह में और दीन के लिए लड़े और मारे गए, तो ज़रूर मैं मिटा दूंगा उनके नामे अमाल से उनके गुनाह और ज़रूर दाखिल करूंगा उन्हें बागों में बहती हैं जिनके नीचे नहरें। ये जज़ा है उनके अमाल हुस्ना की अल्लाह के यहाँ और अल्लाह ही के पास बेहतरीन सवाब है। तफसीर फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम, यहाँ इस्तजाबा बमाइनी अजाबा है। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत के बारे में अल्लाह ताला ने औरतों का कहीं जिक्र नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई। अंसार का बयान है कि हिजरत के मौके पर सबसे पहले जो औरत मदीना पहुंची वो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ही थी। आपसे ये भी मरवी है कि ये आयत सबसे आखिर में नाजिल हुई। इस आयत का मफहूम ये है कि साहिब अक्ल ईमान लोगों ने जब अल्लाह ताला से दुआएं मांगी जिनका जिक्र पहली आयत में आ चुका है, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा। इसलिए इस आयत को फा के साथ शुरू किया, जैसा कि दूसरी जगह इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन। तर्जुमा, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनके करीब हूँ और दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ मांगता है। बस उन्हें चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पा सकें। अन्नी ला उज़ीउ, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा है। यहाँ उसकी वजाहत की जा रही है। यहाँ अल्लाह ताला ने यह बयान किया है कि वो तुम में से किसी के अमल को ज़ाया नहीं करता, बल्कि हर अमल करने वाले को उसकी पूरी पूरी जज़ा देता है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। यानी वो इरशाद फरमाता है कि तुम में से हर एक सवाब में बराबर है। वल्लज़ीना हजरू, वो लोग जो दार शिर्क व कुफर को छोड़कर दार ईमान की तरफ आ गए और दीन की खातिर अपने दोस्तों, अहबाब, बहन भाई और अजीज़ो अकारब छोड़े, और वो जिनको मुशरिकीन ने तंग किया हत्ता कि उन्हें अपने वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया। इसलिए इरशाद फरमाया कि वो लोग जिनको मेरी राह में तकलीफ दी गई उनका गुनाह सिर्फ यही था कि वो खुदा वहदहु ला शरीक पर ईमान लाए, जैसा कि इरशाद फरमाया, युखरिजून रसूल व इय्यकुम अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, सूरह अल मुमतहिना। तर्जुमा, उन्होंने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम्हें मक्का से महज इसलिए निकाला कि तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर जो तुम्हारा परवरदिगार है। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, सूरह बुरूज। तर्जुमा, और नहीं नापसंद किया था कि उन्होंने मुसलमानों से बजूज उसके कि वो ईमान लाए थे अल्लाह पर, वो सब पर गालिब सब खूबियों सराहा है। व क़तलू व क़ुतिलू, और ये सबसे आला दर्जा है कि मोमिन अल्लाह की राह में जहाद करे, उसकी सवारी जख्मी हो जाए, उसका मुंह खाक व खून में रंगीन हो जाए। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं सब्र, नेकनीति और दिलेरी से आगे बढ़कर और पीठ न फेर कर जहाद करूं तो क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ कर देगा? आपने फरमाया, हाँ। फिर फरमाया, ज़रा अपना सवाल दोहराना, तुमने अभी क्या कहा था? उसने अपना सवाल दोहराया। आपने फरमाया, हाँ, कर्ज के सिवा तमाम खताएं माफ़ हो जाएंगी। ये बात अभी अभी जिब्राइल मुझे बता कर गए हैं। उसके बाद इरशाद फरमाया कि मैं उनकी बुराइयों को माफ़ कर दूंगा और उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनमें मुख्तलिफ किस्म की नहरें रवां होंगी, कोई दूध की होगी, कोई शहद होगी और कोई शराब की होगी और कोई साफ पानी की, और इसके अलावा ऐसी नेमतें होंगी जिनको किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसानी दिल पर उसका ख्याल गुजरा। और ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होगा और उसकी निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की तरफ की ताकि उन चीज़ों की अज़मत पर दलालत हो
کیونکہ جو ذات عظیم اور کریم ہو اس کا عطیہ بھی عظیم اور بے انتہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، اگر ممدوح سزا دے تو وہ سزا سخت ہوتی ہے، اور اگر عطا کرے تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، نیک عمل کرنے والے کی بہترین جزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی قضا پر غمگین نہ ہو جایا کرو، وہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر تمہیں کوئی خوشی اور راحت پہنچائے تو اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرو اور نیکی و ثواب کی تمنا رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر عمل کی بہترین اور عمدہ جزا ہے۔ سورہ عمران آیت نمبر 190 191 190 191 لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزولا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ ترجمہ: اے سننے والے، نہ دھوکہ میں ڈال لے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں، یہ تو لطف اندوزی تھوڑی مدت کے لیے ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لیکن وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے ندیاں، وہ متقی ہمیشہ رہیں گے ان میں، یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو ابدی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہتر ہیں نیکوں کے لیے۔ تفسیر: لا یغرنک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کافروں کی خوشی و مسرت، ناز و نعمت اور خوشحالی کی طرف نہ دیکھیے، یہ سب عنقریب زائل ہو جائے گا اور پھر انہیں اپنے برے اعمال کی سزا میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ ہم نے ان کو جو مہلت دے رکھی ہے وہ بطور آزمائش ہے، اور یہ تمام نعمتیں آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہیں۔ یہی مفہوم ان آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے، ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لطف نوزی ہے اس دنیا میں چند روزہ، پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں چکھائیں گے سخت عذاب بوجہ اس کے کہ کفر کیا کرتے تھے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم، ترجمہ: ہم لطف اندوز ہونے دیں گے انہیں تھوڑی دیر، پھر ہم انہیں خانق کر لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ فَمَخِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ترجمہ: پس آپ کفار کو تھوڑی مہلت اور دے دیجئے، کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں کے احوال اور آخرت میں ان کے ٹھکانے جہنم کا ذکر کیا تو اس کے بعد مومنین اور متقین کے لیے انعامات کا ذکر فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان متقین کو ابرار اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اس طرح تیرے والدین کا تجھ پر حق ہے، اسی طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یہی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابرار وہ ہیں جو اپنی اولاد کو اذیت نہیں پہنچاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہر شخص کے لیے موت اچھی ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو۔ اگر وہ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور برے لوگوں کے لیے بھی موت بہتر ہے، کیونکہ ان کے زندہ رہنے میں ان کے اعمال بد میں اضافہ ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم۔ ترجمہ: اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں، اور ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ عمران آیت نمبر 199 200 199 200 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، نہیں سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمتوں پر۔ یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ تفسیر:
वइन्ना मिन अहलिल किताब, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अहले किताब के उस ग्रोह की खबर दी है जो अल्लाह ताला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हकीम पर मुकम्मल ईमान रखते हैं, उसके साथ साथ पहली समावी किताब पर भी यकीन रखते हैं, अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी और उसके सामने खशू व हजू का इजहार करते हैं, और उनकी किताबों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बिशारत, आपके और आपकी उम्मत के औसाफ का जिक्र है, वो उन्हें छुपाते नहीं हैं। अहले किताब में यही बेहतरीन लोग हैं, ख्वाह वो यहूदी हों या नसरानी। अल्लाह ताला सूरह कसस में उनके बारे में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताब, तर्जुमा जिनको हमने अता फरमाई किताब नज़ूल कुरान से पहले वो उस पर ईमान लाए हैं, और जब ये उनके सामने पढ़ी जाती है तो कहते हैं हम ईमान लाए उसके साथ, बेशक ये हमारे रब की तरफ से हक है, हम उससे पहले ही सर तस्लीम खम कर चुके हैं। ये लोग हैं जिन्हें उनका अजर 2 मरतबा दिया जाएगा बवजह उनके सब्र के। दूसरी जगह फरमाता है लईसु सवा, सब यकसा नहीं, अहले किताब में से एक ग्रोह हक पर कायम है। ये लोग अल्लाह ताला की आयतों की रात के वक्त तिलावत करते हैं और सजदे करते हैं। ये सिफात अहले यहूद में बहुत कम पाई जाती हैं, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम और आपके अलावा दूसरे यहूदी उलमा जो मुसलमान हो गए, उनकी तादाद 10 से ज़्यादा नहीं, मगर नसरानी अक्सर हक की अताअत करते हैं और तलब हिदायत में कोशां रहते हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाता है, ला ताजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन, तर्जुमा आप ज़रूर पाएंगे सब लोगों से ज़्यादा दुश्मनी रखने वाले मोमिनों से यहूद को और मुशरिकों को, और आप ईमान वालों से सबसे ज़्यादा करीब उन्हें पाएंगे जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं। इसलिए यहाँ इरशाद फरमाया उनके लिए उनके रब के पास अजर अजीम है। हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हबशा के बादशाह निजाशी के सामने ईसाई उलमा की मौजूदगी में सूरह मरियम की आयात तिलावत फरमाई तो आप पर रिक्कत तारी हो गई, तो सब हाज़रीन की आंखों से आंसू जारी हो गए और रोते रोते उनकी दाढ़ियां तर हो गईं। उसी निजाशी का जब इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को उसके इंतकाल की खबर दी। फरमाया कि तुम्हारा एक भाई हबशा में इंतकाल कर गया है, उसकी नमाज जनाजा अदा करो। फिर आप बाहर तशरीफ लाए और सहाबा कराम की सफ़ों को मुरतब करके उसकी नमाज जनाजा अदा की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाई निजाशी के लिए मग़फ़िरत तलब करो, तो बाज़ लोग कहने लगे कि आप हमें उस नसरानी के लिए इस्तग़फ़ार करने का हुक्म देते हैं जो हबशा में मर गया। उस वक़्त यह आयत करीमा नाज़िल हुई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाशी के इंतकाल के वक्त इरशाद फरमाया, तुम्हारा भाई असहमा इंतकाल कर गया है। फिर आप बाहर तशरीफ लाए और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और आम नमाज जनाजा की तरह 4 तकबीरें कहीं। मुनाफिकीन कहने लगे कि हबशा में मरने वाले नसरानी पर नमाज जनाजा पढ़ी है। उस वक़्त यह आयत करीमा नाज़िल हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि निजाशी की वफ़ात के बाद हम सुना करते थे कि उसकी कब्र पर नूर नजर आता है। हाकिम ने रिवायत की है कि निजाशी के एक दुश्मन ने उसकी सल्तनत पर चढ़ाई कर दी। मुसलमान मुहाजिरीन उसके पास गए और उसे कहा, हम चाहते हैं कि आप इस दुश्मन के मुकाबले में निकलें, हम भी आपके साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। इस तरह आप हमारी जुर्रत और दिलेरी का मुजाहरा भी देख लेंगे और उस एहसान का बदला भी उतर जाएगा जो आपने हम पर किया। निजाशी ने जवाब दिया, लोगों की नुसरत व मदद के मुकाबले में अल्लाह की नुसरत व मदद बेहतर है। उस वक़्त यह आयत करीमा नाजिल हुई। हज़रत अब्बाद बिन मंसूर फरमाते हैं, मैंने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इस आयत करीमा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, इससे मुराद वो अहले किताब हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे। जब वो आप पर ईमान लाए तो अल्लाह ताला ने उन्हें दुगना अजर अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोगों को 2 गुना अजर मिलेगा। उनमें से एक अहले किताब का वो शख्स है जो पहले अपने नबी पर ईमान लाया और फिर मुझ पर। ला यश्तरून बि आयातिल्लाह, यानी वो उलूम व मारफ को दूसरे लोगों से नहीं छुपाते जिस तरह के तुम में से एक घटिया ग्रोह का शेवा है, बल्कि वो इन उलूम की अशात में कोशा रहते हैं, उस पर कोई अजर भी तलब नहीं करते। इसलिए इरशाद फरमाया कि उनका अजर उनके रब के पास है और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस आयत करीमा में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन इस्लाम पर साबित कदम रहें। इस तंगी और शिद्दत की वजह से उसे तर्क न करें हत्ता कि उनकी मौत भी इसी दीन पर आए, और अपने उन दुश्मनों का भी डट कर मुकाबला करें जो अपने दीन को छुपाते हैं।
سلف صالحین سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔ جائے عبادت اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اور دوام اختیار کرنے کو مرابط کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے کئی مفسرین نے فرمایا ہے کہ مرابط ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تکلیف کے باوجود صحیح وضو کرنا، دور سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی ربات ہے، یہی ربات ہے، یہی ربات ہے۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں اس آیت کا شان نزول معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سرحدی چوکیاں نہ تھیں جہاں مسلمان پہرا دیتے، بلکہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں اور پھر وہاں خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ انہی کو حکم ہو رہا ہے کہ ان 5 نمازوں پر دوام اختیار کرو، اپنی خواہشات نفسانی پر کنٹرول رکھو اور اپنی مسجدوں میں مرابطہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جو گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ ہوتے ہیں؟ پھر فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود کامل وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اعمال بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور اجر و ثواب بڑھاتا ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا، دور سے مسجد کی طرف چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا کہ یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مرابطہ سے مراد دشمن کے خلاف جہاد کرنا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت اور دشمنوں کو اسلامی حدود میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ اس کی ترغیب میں بہت سی احادیث وارد ہیں جن میں ان اعمال پر کثرت ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد السعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے ایک دن کی تیاری دنیا و مافیہ کے مال و اسباب سے افضل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن اور ایک رات کی جہاد کی تیاری 1 ماہ کے روزوں اور 1 ماہ کی شب بیداری سے افضل ہے۔ اگر اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو جتنے اعمال صالح کرتا تھا اس کا ثواب رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق ملے گا اور وہ فطروں سے امن میں رہے گا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری میں فوت ہو جائے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی مفہوم کی احادیث حضرت ابو ہریرہ سے دیگر اسناد سے بھی مروی ہیں۔ مثلا امام احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو صبح و شام جنت سے رزق ملتا ہے۔ حضرت ام درداء سے مروی ہے کہ جو شخص اسلامی حدود کے ساحل پر 3 دن تک پہرا دے اسے پورے سال کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا اب میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور جسے آج تک کسی خاص مصلحت کے باعث تمہیں نہیں سنائی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت اور دن کے وقت روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ آپ نے اس حدیث کو اب تک بیان نہ کرنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ مجھے ڈر تھا کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہیں تم سب مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ میں نہ چلے جاؤ۔ اب میں نے یہ حدیث سنا دی ہے، اب تم میں سے جو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گوار ہے نا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت شرجیل بن سمت کے ساتھیوں کے پاس سے گزرے جو کسی سرحد پر پہرا دے رہے تھے اور طویل مدت کے باعث گراں محسوس کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ حدیث بیان نہ کروں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا 1 مہینے کے صوم و صلات سے افضل ہے، اور جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور قیامت تک اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے۔
حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی سرحد پر ایک رات کے لیے ثواب کی نیت سے پہرا دینا، اگر وہ رات رمضان شریف میں نہ ہو تو اس کا یہ پہرا 100 سال کی نمازوں اور روزوں سے زیادہ اجر والا ہے، اور نیکی کی نیت کے ساتھ مسلمانوں کی سرحد کا ایک دن کا پہرا 1000 سال کے صوم و صلات سے زیادہ اجر والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو صحیح سلامت اپنے اہل خانہ میں لوٹا دے تو 1000 سال کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائیں گی، جبکہ اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور قیامت تک اسے اللہ کی راہ میں پہرا دینے کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک رات کا پہرا دینا اپنے اہل خانہ میں 1000 سال کے روزوں اور نمازوں سے افضل ہے۔ ہر سال کے 360 دن ہیں اور ہر دن 1000 سال کی مثل ہے، لیکن یہ حدیث غریب ہے۔ اس کے راوی سعید بن خالد کو ابو ذرا اور دوسرے ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی لشکر کے محافظ پر اللہ کی رحمت ہے، یہ حدیث منقطع ہے۔ حضرت سعد بن حنظیہ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، شام کی نماز آپ کے ساتھ ادا کی تو ایک آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے آگے نکل گیا، فلاں پہاڑی پر چڑھ کر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ بنو حوازن اپنی اونٹنیوں، بکریوں اور عورتوں کے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ یہ سب کل انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کا مال غنیمت بنے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سوار ہو کر آؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس وادی کی طرف جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور خبردار ہم پر اس طرف سے کوئی حملہ آور نہ ہو۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور 2 رکعت سنتیں ادا کیں اور فرمایا کہ کیا تمہیں اپنے پہرہ دار کے بارے میں معلوم ہے؟ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ آپ نے نماز فجر کی تیاری کا حکم دیا اور نماز پڑھاتے ہوئے گھاٹی کی طرف توجہ فرماتے رہے۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا پہرے دار آ گیا ہے۔ ہم درختوں کے درمیان سے گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے تو وہ شاہسوار درختوں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ میں آپ کے حکم کے مطابق اس گھاٹی کی چوٹی پر پہنچ گیا تھا اور صبح میں نے دوسری گھاٹی کا بھی معائنہ کیا، لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم رات کو اپنے گھوڑے سے نیچے اترے تھے؟ اس نے عرض کی نہیں مگر نماز اور قضا حاجت کے وقت۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے، اگر تم آج کے بعد کوئی عمل بھی نہیں کرو گے تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ریحانہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم ایک ٹیلے پر پہنچے تو وہاں رات گزارنے کا حکم ہوا۔ سردی اتنی سخت تھی کہ میں نے دیکھا کہ بعض مجاہدین زمین میں گڑھا کھود کر اس میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی آج رات جو ہمارا پہرا دے گا اس کو میں ایسی دعا دوں گا جس میں اس کا بھلا ہوگا۔ ایک انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ جب قریب آئے تو آپ نے اس کا نام دریافت کر کے اسے دعا دی۔ ابو ریحانہ یہ دعا سن کر آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کے ساتھ پہرا دوں گا۔ آپ نے مجھے بھی پاس بلایا اور نام پوچھ کر میرے لیے بھی دعا کی، لیکن اس انصاری کی دعا سے یہ دعا کم تھی۔ پھر فرمایا کہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور اس آنکھ پر بھی جو راہ خدا میں شب بیداری کرے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ 2 آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے روئے اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں حفاظت کے لیے بیدار رہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بخوشی بادشاہ سے اجرت اور تنخواہ لیے بغیر مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کرے، وہ جہنم کی آگ کو صرف قسم پوری کرنے کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم ترجمہ، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درہم و دینار اور کپڑوں کی بے جا خواہش کرنے والا بندہ ہلاک ہوا، اگر اسے مال دے دیا تو راضی رہتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو، اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو کوئی نہیں نکالتا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، اس کا سر پرانگندہ اور قدم غبار آلود ہوتے ہیں،
اگر پہرےداری کے لیے اس کی ذمہ داری لگا دی جائے تو وہاں ذمہ داری نبھاتا ہے، اور اگر لشکر کے پچھلے حصے میں بھیجا جائے تو وہاں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ اجازت طلب کرے تو اسے رخصت نہیں ملتی، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو عبادہ نے حضرت عمر فاروق کی طرف خط لکھا جس میں رومی فوج کی کثرت اور اس کی تیاری کے بارے میں لکھا، اور یہ بھی بتایا کہ بہت سخت خطرہ ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ مومن پر جب کبھی سختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے راحت و کشائش عطا فرماتا ہے۔ دو آسانیوں پر ایک سختی غالب نہیں آ سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک طرطوس شہر میں محمد بن ابراہیم ابن ابی سکینہ کو الوداع کرنے کے لیے آئے، جو حج کے لیے جا رہے تھے، اور ان کے ہاتھ کچھ اشعار لکھ کر فضل بن ایاس کے لیے بھجوائے۔ اے مکہ مدینہ میں عبادت کرنے والے، اگر تو ہم مجاہدین کو دیکھ لیتے تو تجھے معلوم ہوتا کہ عبادت ایک کھیل ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے رخساروں کو اپنے آنسوں سے تر کرتا ہے، اور ہم اپنی گردنیں کٹوا کر خون میں نہاتے ہیں۔ کسی کا گھوڑا باطل اور بیکار کاموں میں تھکتا ہے تو ہمارے گھوڑے صبح کے وقت حملہ کرنے میں تھکتے ہیں۔ تم عنبر کی خوشبوئی سونگھتے ہو تو ہم گھوڑوں کے ٹاپوں کی خاک اور پاکیزہ گرد و غبار سونگھتے ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہنچی ہے جو بالکل سچی ہے، جس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں، کہ جس شخص کی ناک میں اللہ کے گھوڑوں کی غبار داخل ہو اس میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا دھواں داخل نہیں ہوگا۔ خدا کی پاکیزہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے جو سچ کہہ رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا۔ محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں پہنچ کر جب میں نے یہ حضرت فضل بن ایاز رضی اللہ عنہ کو پہنچائے تو وہ پڑھ کر زاروں کی طرح رونے لگے اور فرمانے لگے، عبداللہ بن مبارک نے سچ کہا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا، کیا تم احادیث روایت کرتے ہو؟ میں نے عرض کی ہاں۔ تو فرمایا کہ جو تم نصیحت نامہ میرے پاس لائے ہو میں اس کے بدلے تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں مجاہدین کا ثواب حاصل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ تم نماز پڑھتے رہو اور تھکو نہ، اور ہمیشہ روزے رکھتے رہو اور کبھی ترک نہ کرو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت کمزور ہوں اور میں اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ان اعمال کی طاقت بھی رکھتے تو مجاہدین کے درجے کو نہ پہنچ سکتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجاہد کا گھوڑا اپنی رسی کو کھینچ کر جب ادھر ادھر چرتا ہے تو اس کا ثواب بھی مجاہد کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اپنے تمام امور اور احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اگر کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، یہ نیکی اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا و آخرت میں فلاح پا جاؤ۔ حضرت محمد بن کعب کرزی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، میرے اور تمہارے درمیان جو امور ہیں ان میں تم ڈرتے رہو، تاکہ کل قیامت کے دن جب تمہاری مجھ سے ملاقات ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ تفسیر سورہ آل عمران یہاں ختم ہوئی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔